अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं अबसार आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया आपकी इनकरेजमेंट का और मेरी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने का। 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के, जिसका मकसद ये है कि हम लोगों तक सही खबर लेके जाएं, सनसनी ना फैलाएं और अपना तजिया दें, अपनी राय दें, जिससे लोगों का इख्तलाफ करने का हक़ है। हम उनके हक़ की इज़्ज़त करते हैं, वो हमारे हक़ की इज़्ज़त करें और शाइस्तगी से एक मुकालमा करें, ताकि जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में है और यहाँ पे सियासी इख्तलाफात को हक़ और बातिल की जंग बना दिया गया, उस ट्रेंड को थोड़ा नीचे लाया जाए। नई नस्ल 66% पाकिस्तान की आबादी 18 से लेके 30 साल की उम्र तक है, उनको मुस्तकबिल के बारे में कोई अच्छी चीज़ बताई जाए कि ये मुल्क आगे जाएगा, ये कौम आगे जाएगी, आप लोग आगे लेके जाएंगे, बजाय इसके कि आप सियासी मामलात पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। तो आप भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम कोशिश करेंगे हम अपने टीवी चैनल को बेहतर से बेहतर करें और आप तक सच पहुंचाएं और ऐसे हक़ाइक़ और ऐसे तज़ियाज़ उन पे बेस करें जो हकीकत के करीब हों, जिसमें हो सकता है हमारी अपनी राय हो, जिससे मैंने पहले कहा कि आपका इख्तलाफ करने का हक़ है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो फौरी तौर पे मेरे जहन में आ रही हैं उसमें यह है कि आज नवंबर की 3 तारीख़ है और आज एक बहुत अहम इजलास हो रहा है 8 ममालिक का इस्तांबुल में गज़ा के ऊपर। इस पर हम बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि बिहार के जो इंतखाबात हैं वो बहुत करीब आ गए हैं। अब 2 या 3 दिन बाद उनका पहला मरहला शुरू होगा और 10 नवंबर को ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा, इंतखाबात हो जाएंगे। और ये मुसलसल बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग होने के ख़तरात हैं बिहार के इंतखाबात से पहले, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है लेटेस्ट वो कुछ और बता रही है। उसके मुताबिक ये जंग ज़रूरी नहीं है कि 10 नवंबर तक हो, और हो सकता है कि इंतखाबात के बाद सिचुएशन बदल जाए। वो किस तरह बदल सकती है, इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। और जो अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द अनासर हैं, तंजीमें हैं, TTP है, BLA है, वो अपना रंग रूप कैसे बदल रही हैं जब से इस्तांबुल में मुआहिदा हुआ है। और 6 नवंबर को उस मुआहिदे की मुताबिक अब दूसरा इजलास होना है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। उससे पहले किस तरह की सफ़बंदी हो रही है और उसमें इंडिया का किरदार क्या है, ये भी हम बात करेंगे। और जो एक तहरीक पाकिस्तान में चल रही है, पुरअमन तहरीक है और पुरअमन तहरीक की हमेशा हमायत करनी चाहिए, वो है इमरान खान को रिहा करो। और ये तहरीक चलाने वाले ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ लीडरशिप भी शामिल है, कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले हिस्सा थे, अब नहीं है। तो वो कौन कौन से लोग हैं, इस पे हम बात करेंगे। और ये सारी जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, 4-5 जो टॉपिक्स हैं, इसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट बरसगीर इस वक्त एक बेयकीनी की कैफियत में जकड़ा हुआ है। बांग्लादेश से लेके इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक एक अनसर्टेनिटी है। लोग ये एक दूसरे से सवालात पूछ रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में शादियों का सीज़न है और आप जहाँ भी जाएं, किसी शादी को अटेंड करने, वलीमा को अटेंड करने, सब यही पूछ रहे होते हैं कि जंग होने वाली है, जंग कब होगी, इंडिया के साथ होगी, अफ़गानिस्तान के साथ होगी या दोनों के साथ होगी। तो आज हम इन तमाम टॉपिक्स के ज़रिए इन सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो मुख्तसरन बात करना चाहता हूँ वो इमरान खान को रिहा करने की जो तहरीक है उस पर बात करना चाहता हूँ। ये बात शुरू हुई है जब फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल, जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे लेकिन फिर छोड़ गए 9 मई के बाद, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ मुलाकात की। वो जेल में हैं लेकिन अब वो बीमार हैं, उनकी सर्जरी होनी है। उस सर्जरी के लिए वो PKLI जो लाहौर का एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ पे दाखिल हैं और वहाँ उन्होंने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद पूरा मुल्क अफवाहों की जद में आ गया। और फिर उन्होंने मीडिया से बात भी की है, इमरान इस्माइल ने भी की है, फवाद चौधरी ने भी किया, और उन्होंने खुल के कहा है कि हम शाह महमूद कुरैशी और हमने इस बात को डिस्कस किया है कि कोई बातचीत और मुफाहमत का रास्ता इस्टेब्लिशमेंट के साथ निकाला जाए, क्योंकि अगर हम इस तरह लड़ते रहे तो शायद खान साहब को हम कभी भी रिहा ना करवा सकें। क्योंकि पिछले 2.5-3 साल में जो कोशिश की है सड़कों के ज़रिए, हंगामों के ज़रिए, फसाद फैलाने के लिए ज़रिए, सादा लौह आवाम को सड़कों पर ला के जो बाहर बैठे लोग हैं पाकिस्तान से बाहर, और जो सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब चैनल के ज़रिए नफ़रत और जहर इस मुल्क में फैला रहे हैं,
ان سے خان صاحب رہا نہیں ہوں گے. خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک سیاسی عمل لانچ کرنا پڑے گا، جس کے لیے دوسری سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنی پڑے گی. اور دوسری سیاسی جماعتوں سے جو بات چیت ہے اس کا بہت واضح طور پہ فواد چودھری نے کہا کہ وہ مسلم لیگ نون کے لوگوں سے ملیں گے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ملیں گے، اور چاہتے ہیں، انہوں نے کھل کے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے رابطے بحال ہوں اور ان کی بات چیت ہو. اب یہ ایک دلچسپ بات یہ ہے جو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل اور محمود مولوی صاحب کے رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی پرانے ہیں اور ان کے وہ کھلاڑی رہے ہیں. تو اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ کیا ان کو کسی اشارے پہ باہر نکلے ہیں اور کسی اشارے کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. کیونکہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ہاسپٹل میں تو وہ داخل ہیں، لیکن ہاسپٹل میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب قید میں ہیں، اور ان سے ملنے کے لیے تھوڑی بہت آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، سفارش کروانی پڑتی ہے، جو کہ فواد چودھری صاحب کے مطابق یہ سارا عمل محمود مولوی صاحب نے کیا ہے. اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو انہوں نے ظاہر ہے کسی سے اجازت تو لی ہے. وہ یا پنجاب حکومت ہو سکتی ہے جو مریم نواز کی ہے اور اس کے ساتھ تو بہت اختلافات ہے، پھر یا اسٹیبلشمنٹ ہے. تو کسی نہ کسی ذریعے کے ذریعے یہ بریک تھرو ہوا ہے اور ملاقات ہوئی ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کے باہر جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لایا جائے، کیونکہ پاکستان کے حالات اس وقت کافی مشکلات ہیں. انڈیا ہے ایک طرف، افغانستان ہے دوسری طرف، خیبر پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی میں جکڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب انڈیا کے ساتھ جنگ کے بعد پاکستان کی عزت پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے. اور اسی لیے یہ کوشش ہو رہی ہے. اس پہ ہمارے ذرائع کے مطابق جو حکومت کے وزراء ہیں ان میں سے رانا ثناء اللہ سب سے اہم ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس مفاہمت کے حق میں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ڈھیل دی جائے، ان کے ساتھ نرمی برتی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو بنی گالہ بھی شفٹ کر دیا جائے اگر وہ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. لیکن خان صاحب اس میں مانتے یا نہیں، حکومت کے کچھ اندر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب تک وہ سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت اور زہر پھیلانا بند نہیں کرتے تب تک حکومت کی طرف سے کسی بھی قسم کا ریلیف ملنا مشکل ہے. دوسرے جو اہم حکومتی پلیئر ہیں وہ سردار ایاز صادق ہیں، جو اسپیکر ہے قومی اسمبلی کے. وہ پہلے پاکستان تحریک انصاف میں بھی رہ چکے ہیں، عمران خان کے بہت قریبی دوست ہیں وہ، اور ظاہر ہے وہ عمران خان کو ہرا بھی چکے ہیں لاہور سے. تو ان کا لیکن پھر بھی ان کا ایک ذاتی تعلق ہے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو. تو ان کے ساتھ ملاقات کب ہوتی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے معاف کیجیے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ہم آپ کو اس پہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے جو ٹاپک ہے کہ پاکستان کی فوج غزہ میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. یہ پاسبلٹی ہم نے آپ کو اپنے ولاگ میں ایک ہفتہ پہلے بتائی تھی. اس وقت تک کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا. ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج غزہ میں بھیجنے کی بات ہو رہی ہے. آج جس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اس وقت اسحاق، بلکہ جس وقت آپ یہ ولاگ سن رہے ہوں گے اس وقت تک پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب استنبول کے دورے کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے، اور وہاں پہ وہ ایک دن کے لیے جا رہے ہیں. وہاں 8 ملک کی کانفرنس ہو رہی ہے جو غزہ پہ ہے، اور جس میں یہ جائزہ لیا جائے گا کہ جو غزہ میں اگلے سٹیپس کیا ہونے ہیں. جو پیس ڈیل ہوئی ہے غزہ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور جس پہ حماس نے اور اسرائیل نے دستخط کیے ہیں، اور یہ 8 ممالک اس کے گارنٹرز ہیں، جس میں ترکی ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، مصر ہے، اردن ہے، انڈونیشیا ہے اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں. تو یہ ممالک گارنٹرز ہیں، اور یہی تمام ممالک آج استنبول میں مل رہے ہیں، اور اس میں ایک پلان چارٹ آؤٹ کیا جائے گا جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کس کس ملک کی فوج وہاں پہ جائے گی. آلریڈی انڈونیشیا اور آذربائیجان اپنی فوج کو کمٹ کر چکے ہیں. ترکی کی فوج کے لیے اسرائیل رضامند نہیں ہے، کیونکہ ترکیہ بالکل اس ریجن کا ملک ہے اور وہاں رہتا ہے، قریب ہے. اس کا شام کی سیاست میں بہت زیادہ عمل دخل ہے، شام کے سرحد اسرائیل کے ساتھ ہے. اس کی جنگ جاری رہتی ہے شام کی اور اسرائیل کی. اس لیے اسرائیل کی بہت اس میں آبجیکشنز ہیں، اور اسرائیل اور حماس دونوں کی رضامندی سے ہی ٹروپس شامل کیے جائیں گے. اور اگر پاکستان اگر اپنے ٹروپس اس میں بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے، جس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا، لیکن پاکستان کو آفر ہے، اور پاکستان اس پہ ابھی تک اس کی مخالفت بھی نہیں کی پاکستان نے، اور حامی بھی نہیں بھری، کیونکہ اس کے پروز اینڈ کونز ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا پروز اینڈ کونز ہیں. اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ کیا اس کے جانے سے
آج کے اجلاس میں کیا اس پہ کوئی بات ہوگی پاکستان کے ٹروپس پہ؟ تو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ آج اس پہ بات ہوگی، اور یہ بات تمام اسلامی ممالک، یہ خاص طور پہ 8 اسلامی ممالک یہ طے کریں گے کہ کس ملک سے کتنے ٹروپس آنے چاہیے، اور ان کا جو انگیجمنٹ کا وہاں پہ فارمولہ ہوگا وہ بھی طے کیا جائے گا۔ اور پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جو نوٹس لیے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا پاکستان کے لیے غزہ میں فوج بھیجنا، کیونکہ یہاں پہ پبلک اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے اس بات پہ۔ ایک طرف یہ پبلک اوپینین ہے کہ پاکستان اگر اپنی فوج وہاں بھیجتا ہے تو اسرائیل ایک ایسا متنازعہ جو معاہدہ ہے اس کو انڈورسمنٹ مل جائے گی پاکستان کی طرف سے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو فائدہ ہوگا، اور پاکستان میں ایک پبلک اوپینین یہ ہے کہ یہ اسرائیل کا فائدہ اس میں اگر پاکستان کی طرف سے ہو تو یہ ہمارے موقف کو دھچکا ہوگا، خاص طور پہ جب تک کہ اسرائیل نے ابھی تک 2 اسٹیٹ فارمولے کو تسلیم نہیں کیا، یعنی کہ فلسطین کی ریاست وہاں ہونی چاہیے اور اس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہونا چاہیے، جو پاکستان کا موقف ہے۔ اسرائیل نے ابھی تک اس کو مانا نہیں، اس لیے پاکستان کو اپنے ٹروپس وہاں پہ نہیں بھجوانے چاہیے۔ اس سے پاکستان کے موقف کو کمزور ہوگا، پاکستان کا موقف، اسرائیل کا موقف مضبوط ہوگا۔ تو دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے جو اس کی سپورٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ اسلامی ممالک کے اندر، پوری دنیا کے اندر، گلوبل لیول پہ اس کو اور اس کی فوج کو ایک اہمیت مل رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی، اور پاکستان کو ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر اس کی وجہ سے ایک فٹ ہولڈ ملے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر 2 ہی مسئلے ہیں جس کے لیے پاکستان کے عوام بہت پرجوش ہیں، ایک فلسطین کا مسئلہ اور ایک کشمیر کا مسئلہ۔ تو اگر پاکستان کے ٹروپس وہاں جاتے ہیں غزہ میں تو ظاہر ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ، اگر پاکستان کے فوج کی وہاں پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو وہ غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے دلوں میں گھر کریں گے۔ اسی طرح جس طرح پاکستان کی فوج جب بوسنیا میں گئی تھی تو وہاں بھی ساری رہتی دنیا تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بوسنیا کے اندر پاکستان نے بہت اچھی ریپوٹیشن بنائی تھی، پاکستان کی فوج کی، پاکستان کی پولیس کی، اور پاکستان کے جو دوسرے سول ایڈمنسٹریشن تھے ان کی۔ اور آج بھی بوسنیا پاکستان کو اس احسان کو نہیں بھولا، نہ ہی بوسنیا کے لوگ، اور دنیا کے چند ممالک جہاں پہ پاکستانیوں کی بہت زیادہ عزت ہے، بوسنیا ان میں سے ایک ہے۔ تو یہی اگر طریقہ کار فلسطین یا غزہ میں ہو تو وہاں بھی پاکستان کی گڈ ول بہت بن سکتی ہے، جس کا پاکستان کو مستقبل میں فائدہ ہوگا۔ یہ عوام کی سطح پہ ہے، اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جب میں نے آپ کو بات کی تو ان 8 ممالک کے اندر اور دوسرے عرب ممالک کے اندر حکومتوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اس فیصلے کو جو عرب دنیا کی عوام ہیں وہ بہت زیادہ پسند نہ کریں، وہ بہت زیادہ انڈورس نہ کریں، اس کا خطرہ ہے۔ لیکن وہ اس لیے ہے کہ کچھ شکوک و شبہات ہیں اس فیصلے کی نیت کے بارے میں کہ یہ نیک نیتی سے ہو رہا ہے یا اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اگر یہ نیریٹو پہ پاکستان میں یہ ڈیوائیڈڈ اوپینین جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پبلک اوپینین اس پہ شفٹ ہو جائے گی، اور پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے وہ بھی اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بہت اچھا معاہدہ ہے، پاکستان کو ایک فٹ ہولڈ ملا ہے، اور مزید اگر پاکستان جا کے پاکستان کی فوج کو وہاں کا اس انوائرمنٹ کا، وہاں کے ماحول کا، وہاں کی ملٹری کا اسرائیل کے قریب ہوں گے تو ایک بہتر طریقے سے آبزرو کر سکتے ہیں، جو مستقبل میں پاکستان کے اور سعودی عرب کے کام آ سکتی ہے ان کیس اگر کوئی وہاں پہ سچویشن خراب ہوتی ہے۔ اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ متنازع معاہدہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ میں نے تیسری بات یہ بتائی کہ پاکستان کی فوج اگر وہاں جاتی ہے تو اسرائیل کا موقف مضبوط ہوگا یا پاکستان کا؟ یہ بات بہت اہم ہے، اس سوال کا جواب دیا جانا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت مڈل ایسٹ میں بڑھے گی، اس کو بھی اس کے ساتھ بھی جو سوال جڑے ہیں کہ پھر عرب دنیا میں عوام میں کیا وہ مقبولیت کم ہوگی، اس کا بھی جواب ملنا چاہیے۔ اور کیا فلسطینیوں کی مرضی شامل ہوگی اس بات میں کہ پاکستان کے ٹروپس وہاں پہ جائیں؟ یہ بہت ضروری سوال ہے، اس کا جواب ہونا چاہیے۔ اور حماس اس پہ کیا کہتی ہے، غزہ کے لوگ اس پہ کیا کہتے ہیں، فلسطینین اتھارٹی اس پہ کیا کہتی ہے، ان کی رائے آنا بہت ضروری ہے پاکستان کی فوج کے وہاں جانے پہ۔ اسٹریٹجک اہمیت میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں کی حکومتوں کے ساتھ، مڈل ایسٹ کی حکومتوں کے ساتھ پاکستان کے لانگ ٹرم ریلیشن شپ بہتر ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کو اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے لانگ ٹرم۔ عرب اسٹریٹ کا ریئیکشن بہت ضروری ہے، اس کا بھی سوال اٹھے گا۔ اور کون سے ہتھیار پاکستان کی فوج وہاں لے جا سکتی ہے، کیا ہتھیار لے جا بھی سکتی ہے یا نہیں، یا صرف لائٹ ویپنز لے جائیں گے، اور ان کا زیادہ تر کام پیس کو انشور کروانا ہوگا، پیس کو لاگو کرنا نہیں ہوگا۔
مطلب آپ جنگ نہیں، لڑائی نہیں کر سکیں گے، لیکن صرف یہ انشور کریں گے کہ دونوں اطراف آپس میں مت لڑیں اور درمیان میں کھڑے ہوں گے. تو ہتھیاروں کے بغیر اگر آپ کھڑے ہوں گے تو کیا پاکستان کی فوج وہاں خطرے میں نہیں ہوگی؟ یہ ایک بہت اہم ٹیکنیکل ایشو ہے جس پہ بات چیت آج کل ہو رہی ہے، اور اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. اور کیا پاکستان کی فوج وہاں فوج کی طرح بیہیو کرے گی یا پولیس کا رول ادا کرے گی، جو کہ ملا جلا تھا بوسنیا کے کیس میں، لیکن وہاں پاکستان کی پولیس کے بہت سارے لوگ بھی گئے تھے ساتھ فوج کے ساتھ ساتھ. کیا غزہ میں بھی یہ مکس ٹرینڈ ہوگا یا صرف وہاں پہ فوج جائے گی؟ یہ بھی ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے جس کو دیکھا جانا چاہیے، اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے جس کا جواب دینا پاکستان کی حکومت کا فرض ہے. اور ایک سوال جو بہت اہم ہے اور جس کا جواب دینا بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان کے ساتھ موجودہ جنگی حالات جو ہیں اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے تناظر میں مزید پاک فوج کو غزہ بھیجنا، کیا وہ ایک ایلین وار تھیٹر ہے ہماری فوج کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی؟ اور وہاں جا کے اگر کوئی مسائل مزید شروع ہو گئے، کوئی جنگی کیفیت پیدا ہو گئی، تو کیا پاکستان مزید ٹروپس بھیجے گا یا واپس بلائے گا؟ اور اس دوران یہ جو پیریڈ ہوگا اس میں یہاں پہ جو ہماری جنگ ہو رہی ہے، خدا نخواستہ انڈیا یا افغانستان کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی اور دہشت گردی اور جو ہو رہی ہے دونوں صوبوں میں، اس پہ جو مسائل ہیں پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے، تو کتنے محاذ پہ پاکستان کی فوج ایک ہی وقت میں توجہ دے سکتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب دیا جانا ضروری ہے اور امید ہے کہ اس کا جواب بھی ملے گا. اور کیا یہ ایک عقل مندانہ فیصلہ ہوگا اس صورتحال میں، اس سچویشن میں؟ کیا پاکستان اتنے فرنٹس پہ اپنے آپ کو اسپریڈنگ تھن ہے یا کیا ہے؟ یہ بات اس پہ جواب دینا ہوگا. تو فائدہ زیادہ ہے اس میں یا پاکستان کا نقصان زیادہ ہے؟ یہ ہیں وہ سوالات جس کا جواب دینا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، تب پاکستان کی پبلک اوپینین اس پہ آئے گی. تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے استنبول میں آج رات تک. اس کے بارے میں جو بھی ہوا ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے. اور آج کے ولاگ کا آخری جو ٹاپک ہے، دونوں ہیں افغانستان اور انڈیا کو میں نے ملا دیا کیونکہ وقت ہمارے پاس شاید کم ہے، اور اس میں جو برِ صغیر میں اس وقت بے یقینی کی کیفیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا آپ نے بیان سنا ہوگا کہ اپندرا دویزی نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ کل کیا ہوگا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کل کیا کہہ دے گا، اور حالات بہت تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک بات تسلیم بھی کی ہے کہ فیک نیوز پھیلانے میں انڈیا کا ہاتھ تھا بہت. پچھلی جو مئی میں جنگ ہوئی انہوں نے خود کہا کہ ہم نے یہ سنا کہ کراچی پر حملہ ہو گیا ہے اور ہم بھی یہ سمجھے کس نے حملہ کر دیا ہے، فوج کے وہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں انڈیا کے، تو وہ ایک فیک نیوز تھی. تو یہ جو انفارمیشن وار ہے، فیک نیوز ہے، اس میں جتنی باتیں ہو رہی ہیں، جو انڈیا کی مشقیں ہو رہی ہیں راجستھان میں اور گجرات میں جو پاکستان کے ساتھ بارڈرز ہیں، اور اس بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہے کہ بہار میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور مودی سرکار یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی پھڈا کیا جائے، کچھ فتح یا فتح نہ بھی ہو تو جھگڑا ہو تو یہ شو کیا جائے کہ فیک نیوز، جیسا کہ آرمی چیف نے انڈیا کے نے یہ ذکر کیا، خود بھی مانا ہے کہ فیک نیوز تھی، تو ایسی فیک نیوز پھیلائی جائے اور اس فاگ آف وار میں بہار کے الیکشن جیت لیے جائیں، جو کہ 10 نومبر کو اس کا دوسرا مرحلہ اور آخری مرحلہ ہوگا. تو اس میں کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن ایک بات طے ہے، جو آرمی چیف انڈیا کے انہی کے بیان سے ظاہر ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کل کیا کہہ دیں، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پبلکلی بھی اور پرائیویٹلی بہت دباؤ ڈالا ہے انڈیا پہ کہ پاکستان کے ساتھ آپ کوئی پنگا نہ کریں، کیونکہ پاکستان بالکل تیار ہے اس کام کے لیے کہ اگر انڈیا نے ذرا سی شرارت کی تو اس دفعہ پاکستان انتظار نہیں کرے گا اس کا جواب دینے کا، بلکہ ودن آورز بھی میں شاید زیادہ ہی کہہ رہا ہوں، پاکستان انڈیا کو جواب دے گا اور بہت سخت جواب ہوگا، جو مئی سے بھی زیادہ سخت جواب ہوگا. اس لیے امریکہ نہیں چاہتا کہ حالات بہت کشیدہ ہوں اور پھر وہ قابو سے باہر نکل جائیں. اس لیے انڈیا نہ صرف یہ کہ اپنے بارڈر سے ڈائریکٹ پاکستان کے بارڈر پہ دباؤ ڈال رہا ہے، کشمیر میں وہ شرارت کرنا چاہ رہا ہے، دوسری طرف اس نے اپنی پراکسی جو طالبان حکومت ہے افغانستان میں، اور جس کو ریسنٹلی پیسہ دیا ہے بہت سارا انڈیا نے بہت ساری خبروں کے مطابق، اور اس پیسہ لے کے ظاہر ہے پراکسی طالبان تو ہمیشہ سے کھیلتے، پاکستان سے زیادہ کون جانتا ہے. پاکستان نے بھی تو سانپ اپنے بیک یارڈ میں پالے ہیں اور جو ان کو ڈنگ مار رہے ہیں پاکستان کو ہی، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان کی طرف سے کوئی شرارت ہو، اور اس کے لیے کوشش ترکی کر رہا ہے بہت
خلوص کے ساتھ اور قطر کر رہا ہے تھوڑی سی ڈاواڈول ہو کے کہ افغانستان اور پاکستان کی جنگ نہ ہو اور افغانستان کے لوگ طالبان کو وہاں پہ دہشت گردوں کو کنٹرول کریں. لیکن آج کل جے شنکر نے جو انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کال کی ہے افغانستان کے وزیر خارجہ ملا متقی کو, اور اس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف جو افغانستان نے بیان دیا ہے اس کو ویلکم کیا جے شنکر نے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلی تھیلے سے پوری کی پوری باہر آ چکی ہے اور اب پبلکلی اس محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہندوتوا اور غزوہ ہند کے لڑنے والوں کے درمیان ایک جو اتحاد ہوا ہے وہ بڑا ہی اعلیٰ اور شرمناک ہے کہ ہندوتوا اور غزوہ ہند کو لیڈ کرنے والے لڑنے والے وہ آپس میں اتحاد کیا ہوا ہے. انہوں نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو اسلامی ریاست ہے اس میں اس کے خلاف اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے خلاف بہت آپ نے اچھا کام کیا ہے, جو پاکستان کے دعووں کو جھٹلایا ہے آپ نے تو, اور آپ تھپکی دی ہے انہوں نے کہ شاباش جاری رکھیں. اور تھپکی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ کل ایک ملٹری پریڈ ہوئی ہے کابل میں, اور اس میں وہاں پہ جو تقریریں ہوئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ہم لاہور کو جلا کر راکھ کر دیں گے. یہ طالبان نے کہا ہے, ان طالبان نے جن کو پاکستان پالتا رہا ہے پچھلے 40 سال 45 سال, ان کو پروٹیکشن دی ہے, ان کو کھانا دیا ہے, ان کو ہتھیار دیے ہیں, ان کو شیلٹر دیا ہے. وہ احسان فراموش لوگ اب کہہ رہے ہیں لاہور کو جلا دیں گے, اسلام آباد کو راکھ کر دیں گے, اور وہاں پہ جو طالبان کا جو وائٹ فلیگ ہے وہ لہرائیں گے. تو اور ہم پورے لاہور اور اسلام آباد کے اندر گھس کے وہاں پہ خود کچھ دھماکے کریں گے اور جگہ جگہ دھماکے کریں گے, ہم خوف پھیلا دیں گے. اب سوچیں ان لوگوں کی ذہنیت کیا ہے کہ یہ نہتے شہریوں پر حملہ کریں گے اور اس کو یہ ایک جنگ کا نقشہ بنا کے پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بہادر ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں. کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی جنگ لڑی تھی, شہریوں کے خلاف, نہتے شہریوں کے خلاف, عورتوں اور بچوں پہ حملے کیے تھے, مسجدوں اور امام بارگاہوں پر حملے کیے تھے, عبادت کی جگہوں پہ حملے کیے تھے, مارکیٹوں میں حملے کیے تھے. یہ لوگ یہ کرتے ہیں اور یہ ہے طالبان کا اصل چہرہ جو ننگا ہو چکا ہے. اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ٹی ٹی پی کے اور بی ایل اے کے, یہ خود نہیں کر رہے, طالبان کی حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے, ان کو بلکہ ان کی پراکسی لڑ رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر. طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان میں وہ ان کے بہاف پہ یہ ٹی ٹی پی کے لوگ, بی ایل اے کے لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں, عورتوں اور بچوں کو شہید کر رہے ہیں, فورسز پہ حملے کر رہے ہیں, ان کو شہید کر رہے ہیں, شہریوں کو نہتے شہریوں کو شہید کر رہے ہیں. اور اب ظاہر ہے ترکی نے ان پہ جب دباؤ ڈالا کیونکہ ترکی بھی ان کو پیسے دیتا ہے, پیسے لیں طالبان سے جو مرضی کروا لیں, انڈیا پیسے دے, ترکی پیسے دے, قطر پیسے دے, پاکستان پیسے دے, امریکہ پیسے دے, یہ بکاؤ مال ہے, دے آر فار سیل. جو بھی ان کو رینٹ پہ لینا چاہتا ہے لے اور ان سے جنگ کروائے. یہ غریب لوگوں کے بچوں کو لے آتے ہیں, ان کی ذہن سازی کرتے ہیں, ان کو خود کش بمبار بناتے ہیں, اور حملہ کہاں کرتے ہیں؟ صرف پاکستان کے اندر جو اسلامی ریاست ہے, اور کسی ریاست پہ یہ حملہ نہیں کریں گے. یہ فلسطین میں نہیں بھیجیں گے لوگوں کو جہاد کے لیے, کشمیر میں نہیں بھیجیں گے, تاجکستان, ازبکستان, قازقستان, ترکمانستان, ایران, چین, کتنے ان کے ہمسایہ ملک ہیں. صرف نفرت کس سے ہے؟ پاکستان سے, جو ایک اسلامی ریاست ہے ڈکلیئرڈ. تو یہ ہے, اور انہوں نے اپنا پینترا بدلا ہے. سانپ جس طرح کینچری بدلتا ہے موسم کے بدلنے پہ, انہوں نے کینچری بدلی ہے, اور انہوں نے اب نئی تنظیمیں کا نام دے دیا ہے. ایک انصار الجہاد ہے, ایک تحفظ امارات اسلامی فورس ہے TIF, اور ایک لشکر دفاع القدس. انہوں نے یہ 3 نئی تنظیمیں راتوں رات کھمبیوں کی طرح اگی ہیں. اور اب یہ اس لیے کہ یہ وعدہ کریں گے جی ٹی ٹی پی یہاں سے دہشت گردی نہیں کرے گی, جی یہاں سے بی ایل اے نہیں دہشت گردی کرے گی. یہ نئی تنظیمیں, ہم تو ان کو جانتے نہیں ہیں, تو یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. یہ موقف ہوگا ان کا 6 نومبر کو جو استنبول میں دوبارہ مذاکرات ہونے ہیں اس میں. اس لیے یہ 3 تنظیمیں باہر آ گئی ہیں. اور خراسان جو ڈائری ہے, ایک نیوز ایجنسی ہے خراسان ڈائری, ان کے مطابق انصار الجہاد نے 31 اکتوبر سے لے کے 1 نومبر تک جو پاکستان میں حملے ہوئے ہیں 2 دن کرم میں اور دوسری جگہوں پہ اور پاجوڑ میں, ان کی ذمہ داری قبول کی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آلریڈی فنکشنل ہو چکے ہیں. اور یہ ہے ان کا نیا پینترا جو انہوں نے بدلا ہے, اور نئی تنظیم سازی کر کے وہ اپنی دہشت گردی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس دوران آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان سو نہیں رہا. پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ سو نہیں رہی. اس وقت بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں زبردست قسم کے, اور درجنوں دہشت گرد بی ایل اے کے اور ٹی ٹی پی کے ہلاک کیے جا چکے ہیں.
اور ان کے کمانڈرز بھی ہلاک کیے جا چکے ہیں، اور اس لیے اب بہت سارے کمانڈر جو یہاں پہ موجود تھے اور بہت ساری تشکیلیں دہشت گردوں کی سلیپر سیل یہاں پہ جو موجود تھے، ان کو طالبان جو افغانستان میں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پہ واپس افغانستان آ جائیں اور اپنے ٹیلی فون اور کوئی کمیونیکیشن کا آلات ساتھ اٹھا کے نہ لائیں، آپ فوراً واپس پہنچے۔ وہاں پہنچ کے وہ نئی صف بندی کرنا چاہتے ہیں، نئے ناموں کے ساتھ، نئے ترجمانوں کے ساتھ وہ منظر عام پر آئیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ دہشت گردی پاکستان کے خلاف جنگ جاری رکھنی ہے، کیونکہ انہیں ہندوتوا کے نظریے کے لیڈر واجپئی اور اجیت دوول نے پیسے دیے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف لڑو، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرو۔ تو یہ خوارج، ان کا نام غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ لمبا ہو گیا ولاگ آج کا، لیکن ضروری تھا یہ تمام ٹاپکس کور کرنا اور آپ کو یہ بتانا کہ صورتحال کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شام کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگر کچھ اپڈیٹ ہوئی تو حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔